रिस्क का रुकना कोई इत्तिफाक नहीं होता, ये खामोश इशारा होता है जिसे समझने की हमने कभी कोशिश नहीं की। आपने मेहनत की, आपने दुआ मांगी, आपने सब कुछ सही किया और फिर भी कुछ नहीं आया। हाथ खाली रहे, दरवाजे बंद मिले और अंदर से एक सवाल उठा जो आपको चैन नहीं देता, आखिर मैंने क्या गलत किया। लेकिन मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ कि शायद सवाल ही गलत है। शायद गलती का कोई किस्सा नहीं, बल्कि एक गहरा पोशीदा निज़ाम है जो आपकी आंख से ओझल है। इब्न अरबी ने इस निज़ाम का राज 1400 साल पहले बताया था और वो राज आज भी इतना ही सच है जितना उस वक्त था। इसके पीछे एक बहुत गहरी हकीकत छुपी है जो आज आप तक पहुंचनी चाहिए। सोचे इस लम्हे को जब आप सुबह उठते हैं और जहन में पहला ख्याल पैसे का होता है, जब दिन का सूरज तुलू होने से पहले ही बोझ का एहसास दिल पर बैठ जाता है। आप अकेले नहीं हैं इस बोझ में, लाखों लोग रोज़ यही महसूस करते हैं। और अक्सर लोग सोचते हैं कि रिस्क का रुकना या तो बदनसीबी है या फिर किसी की नज़र या कोई ऐसी गलती जो याद भी नहीं आती। मगर इब्न अरबी फरमाते हैं, और सुनिए ये बात दिल में उतार कर, कि रिस्क कभी बंद नहीं होता। रिस्क की नहर हमेशा बहती रहती है। जो बंद होता है वो हमारा अपना दरवाज़ा होता है, और ये दरवाज़ा अक्सर हम खुद बंद कर लेते हैं, बग़ैर जाने बग़ैर समझे। ये बात तकलीफ़ देह है, मैं जानता हूँ, लेकिन यही वो सच्चाई है जो आपको आज़ाद कर सकती है। दरियाए सिंध को देखिए, वो हमेशा बहता रहता है। कोई साल ऐसा नहीं गुजरा जब उसका पानी रुक गया हो, लेकिन जब किसान के खेत तक नहर नहीं पहुंचती तो वो समझता है कि पानी नहीं है, हालांकि पानी था, है और रहेगा। बस नाली में मिट्टी भर गई थी, कहीं पत्थर आ गए थे, कहीं दीवार खड़ी हो गई थी। रिस्क भी बिल्कुल ऐसा ही है। अल्लाह का खजाना कभी खाली नहीं होता। जो खाली होता है वो हमारा वो रास्ता है जिससे रिस्क आता है, और इस रास्ते में रुकावटें हमने खुद डाली होती हैं। इब्न अरबी ने अपनी शहराए आफाक किताब फुसूसुल हिकम में लिखा कि हर चीज़ की एक इस्तेदाद होती है, यानी अपने अंदर से पाने की सलाहियत। जैसे बीज में दरख्त बनने की सलाहियत पहले से मौजूद है, इसी तरह इंसान के अंदर रिस्क खींचने की सलाहियत फितरतन मौजूद है। लेकिन अगर बीज को पथरीली ज़मीन में दफन कर दिया जाए, अगर उसे पानी न मिले, अगर उसके ऊपर बोझ रख दिया जाए, तो दरख्त बनने की सलाहियत होने के बावजूद वो नहीं उगता। रिस्क की रुकावट भी यही है। सलाहियत मौजूद है, लेकिन कुछ चीज़ें इस सलाहियत को दबा रही है। लाहौर के एक बुज़ुर्ग का किस्सा मशहूर है जिनका नाम था हुसन दीन। वो कपड़े का कारोबार करते थे सालों से। कभी बरकत थी, कभी नहीं थी। जब बरकत होती थी तो वो सोचते मेरी मेहनत का फल है, जब नहीं होती थी तो सोचते मार्केट ख़राब है। एक दिन वो दाता दरबार के एक खामोश गोशे में बैठे थे और दिल में शिकवा कर रहे थे। वहाँ एक बूढ़े फ़कीर ने उन्हें देखा और बस इतना कहा, बेटा मांगना तो सीख लिया, देना कब सीखोगे। हसन दीन ने सोचा ये क्या बात है, मैं तो ज़रूरतमंद हूँ, मैं क्या दूँ। लेकिन वो जुमला दिल में उतर गया और उस रात उन्होंने हिसाब लगाया। कितने अरसे से उन्होंने सदका नहीं दिया, कितने रिश्ते तोड़े हैं, कितने लोगों का हक अदा नहीं किया, कितनी बार बाद में कहा और बाद में कभी नहीं आया। अगले 3 महीनों में उन्होंने एक एक काम किया, एक एक दरवाज़ा खोला, और वो बताते हैं कि रिस्क में तब्दीली आई तो अचानक नहीं आई, आहिस्ता आहिस्ता आई। जैसे बंद नहर में पानी वापस आता है जब टी साफ हो। अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुरीदों से एक बार कहा, और ये बात फुतूहुल गैब में महफूज है, कि जब बंदे का रिस्क रुक जाए तो वो सबसे पहले अपने बातन की तरफ देखे, क्योंकि ज़ाहिर की रुकावट हमेशा बातन की किसी गिरे का साया होती है। ये जुमला सुने दोबारा, ज़ाहिर की रुकावट हमेशा बातन की किसी गिरे का साया होती है। यानी जो आप बाहर देख रहे हैं, बंद दरवाजे, नाकाम कोशिशें, खाली हाथ, ये असल मसला नहीं है। ये तो उस मसले का अक्स है जो अंदर है। जैसे आईने में धब्बा नहीं होता, धब्बा चेहरे पर होता है, आईना सिर्फ दिखाता है। और यही वो बात है जो हम सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज करते हैं। हम बाहर को ठीक करने में लगे रहते हैं, नई नौकरी, नया कारोबार, नई जगह, जबकि अंदर की गिरह जूं की तू रहती है, और जहाँ भी जाएं वो गिरह साथ जाती है। तो वो गिरहें क्या हैं? वो कौन सी चीज़ें हैं जो रिस्क की नहर को बंद करती हैं? इब्न अरबी ने अल फुतूहातुल मकिया में
رزق اور روحانی کیفیت کے درمیان ایک گہرا تعلق بیان کیا ہے۔ ان کے مطابق انسان کا دل ایک آئینے کی طرح ہے۔ جب یہ آئینہ صاف ہو تو اللہ کی رحمت اس میں منعکس ہوتی ہے اور ہر طرف برکت بکھرتی ہے۔ جب آئینہ دھندلا ہو تو روشنی آتی تو ہے لیکن منعکس نہیں ہوتی، بکھر جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے۔ یہ دھندلاہٹ کیا ہے؟ یہ ہیں وہ 7 چیزیں جو رزق کی راہ بند کرتی ہیں، اور ہر ایک کے ساتھ ایک قدم ہے جو اسے کھولتا ہے۔ پہلی چیز ہے شکوہ۔ جب ہم مسلسل یہ سوچتے رہیں کہ مجھے ملنا چاہیے تھا اور نہیں ملا تو یہ سوچ ایک بہت باریک دیوار بنا دیتی ہے۔ شکوہ اللہ سے شکایت نہیں، شکوہ دراصل اس بات کا اعلان ہے کہ میں جانتا ہوں میرے لیے کیا بہتر ہے۔ اور جب انسان یہ سمجھنے لگے کہ وہ خود اپنے رزق کا سب سے بڑا ماہر ہے تو اللہ اسے اس کے اپنے علم پر چھوڑ دیتا ہے۔ بابا فرید گنج شکر کہتے تھے، جو اللہ سے لڑتا ہے وہ اللہ کی باہوں سے دور ہو جاتا ہے، اور باہوں سے دوری کا مطلب ہے برکت سے دوری۔ پہلا قدم یہ ہے، آج شکوے کی جگہ ایک جملہ رکھیں، یا اللہ میں نہیں جانتا، تو جانتا ہے۔ بس اتنا کافی ہے پہلے دن کے لیے۔ دوسری چیز ہے حق تلفی۔ یہ وہ چیز ہے جو اکثر لوگ بھول جاتے ہیں کیونکہ یہ پرانی ہو چکی ہوتی ہے۔ کسی ملازم کی تنخواہ رکی ہوئی ہے، کسی دکاندار کا پیسہ واپس نہیں کیا، کسی رشتہ دار کا جو حق تھا وہ ادا نہیں ہوا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں لگتی ہیں لیکن یہ وہ بوجھ ہیں جو روح پر لدے رہتے ہیں۔ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ ظلم کی دعا آسمان تک پہنچتی ہے، اور جب کسی مظلوم کی آہ آسمان پر پہنچے تو وہ اس کے ظالم کا رزق بند کر دیتی ہے، چاہے ظالم کو یاد بھی نہ ہو کہ اس نے کیا کیا تھا۔ دوسرا قدم یہ ہے، آج ایک نام سوچیں جس کا آپ پر کوئی حق ہے، ادا نہیں ہوا۔ اگر واپس کر سکتے ہیں تو کریں، اگر نہیں تو معافی مانگے اور اللہ سے معافی مانگے۔ یہ ایک قدم بہت بھاری بوجھ اٹھا لیتا ہے۔ تیسری چیز ہے قطع رحمی۔ یہ سنیں غور سے، رزق اور رشتوں کا تعلق بہت گہرا ہے، اس سے کہیں زیادہ گہرا جتنا ہم سمجھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی رزق میں برکت ڈالتی ہے اور عمر میں اضافہ کرتی ہے، اور قطع رحمی یعنی رشتے توڑنا رزق میں رکاوٹ بنتی ہے۔ لیکن یہاں ایک باریک بات ہے، قطع رحمی صرف یہ نہیں کہ آپ نے کسی سے بولنا بند کر دیا۔ قطع رحمی تب بھی ہوتی ہے جب آپ جسمانی طور پر موجود ہیں لیکن دل سے غائب ہیں، جب ماں کا فون آئے اور آپ مصروفیت کا بہانہ کریں، جب بھائی کو مدد کی ضرورت ہو اور آپ نظریں چرائیں، یہ بھی قطع رحمی کی ایک صورت ہے۔ تیسرا قدم یہ ہے، آج ایک رشتہ چنیں جو کمزور پڑ گیا ہے۔ ایک فون کرے، ایک ملاقات کرے، ایک پیغام بھیجے، بس ایک قدم۔ رزق کی نہر اسی سمت سے کھلتی ہے جہاں سے آپ نے محبت بہائی۔ چوتھی چیز ہے خود پسندی اور غرور۔ ابن عربی نے فصوص الحکم میں لکھا کہ انسان کی سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے رزق اس کی اپنی طاقت سے آتا ہے، میری محنت، میری ذہانت، میرا کنیکشن۔ جب میں بہت بڑا ہو جائے تو اللہ کی رحمت کی جگہ نہیں رہتی۔ یہ بات پتھر کی طرح سچ ہے، جو برتن پہلے سے بھرا ہو اس میں نئی چیز نہیں ڈالی جا سکتی۔ جب دل میں نے کیا، میں نے پایا سے بھرا ہو تو اللہ کی عطا کی گنجائش کہاں ہے؟ چوتھا قدم یہ ہے، آج جو بھی ملا ہے، ایک روٹی، ایک چھت، ایک سانس، اسے اپنی طاقت کا نہیں، اللہ کی عطا کا نتیجہ مانے۔ یہ ایک ذہنی تبدیلی ہے جو دل کو نرم کرتی ہے، اور نرم دل میں رزق اترتا ہے۔ پانچویں چیز ہے بخل۔ بلے شاہ نے کہا تھا، جو دیتا ہے اللہ لیتا نہیں، جو لیتا ہے اللہ دیتا نہیں۔ یہ سطحی بات نہیں ہے، یہ کائنات کا ایک اصول ہے۔ دینے والا ہاتھ کبھی خالی نہیں رہتا، کیونکہ دینے سے نہر کا بہاؤ جاری رہتا ہے، روکنے سے نہر رک جاتی ہے۔ اور صدقہ صرف پیسے کا نہیں ہوتا، مسکراہٹ بھی صدقہ ہے، ایک اچھا لفظ بھی صدقہ ہے، کسی کا کام آسان کرنا بھی صدقہ ہے۔ جب آپ خود تنگ ہوں اور پھر بھی کچھ دے تو اللہ اس لمحے کو دیکھتا ہے اور اس کا بدل اپنے خزانے سے دیتا ہے۔ پانچواں قدم یہ ہے، آج کچھ دے، کتنا بھی چھوٹا ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن دے ضرور اور دل سے دے۔ چھٹی چیز ہے حسد۔ حسد ایک ایسی آگ ہے جو پہلے خود کو جلاتی ہے۔ جب آپ کسی کا رزق دیکھ کر جلتے ہیں تو آپ اپنے اندر ایک پیغام دے رہے ہیں کہ رزق محدود ہے، جو اسے ملا وہ مجھ سے چھن گیا۔
اور جب یہ یقین دل میں بیٹھ جائے تو رزق کا دروازہ اور تنگ ہو جاتا ہے۔ ابن عربی فرماتے ہیں کہ کائنات میں اللہ کی عطا کا ایک ایسا سمندر ہے جس کی کوئی حد نہیں، کسی کو ملنے سے آپ کا حصہ کم نہیں ہوتا بشرطے کہ آپ اپنا دروازہ کھلا رکھیں۔ چھٹا قدم یہ ہے، اگلی بار جب کسی کو کامیاب دیکھیں تو دل سے کہیں اللہ اسے اور دے۔ یہ ایک چھوٹی سی دعا ہے لیکن اس سے آپ کا اپنا دروازہ کھلتا ہے، کیونکہ آپ نے کہا اللہ کے پاس اور بھی ہے۔ ساتویں چیز ہے غفلت، یعنی اللہ سے بے توجہی۔ یہ سب سے خاموش رکاوٹ ہے۔ کوئی بڑا گناہ نہیں، کوئی بڑی غلطی نہیں، بس دن گزرتے جاتے ہیں اور اللہ یاد نہیں رہتا۔ نماز ہے لیکن دل غائب ہے، دعا ہے لیکن حضوری نہیں ہے، زبان حرکت کرتی ہے لیکن روح خاموش ہے۔ عبد القادر جیلانی فرماتے تھے کہ جس دل میں اللہ کی یاد زندہ ہو وہ دل ایک چراغ ہے، اور چراغ کے گرد روشنی خود آتی ہے، بلانی نہیں پڑتی۔ رزق بھی روشنی کی طرح ہے، وہ روشن دل کی طرف کھنچتا ہے۔ ساتواں قدم یہ ہے، دن میں ایک لمحہ نکالے، صرف ایک لمحہ، جب آپ سب کو چھوڑ کر صرف اللہ کے ساتھ ہوں۔ کوئی فون نہیں، کوئی فکر نہیں، بس آپ اور وہ۔ یہ لمحہ دن کا سب سے قیمتی لمحہ ہے۔ ابن عربی نے الفتوحات المکیہ میں ایک بات لکھی جو پڑھنے کے بعد بھول نہیں جاتی۔ انہوں نے کہا الرزق مجلوب بالقلب لا بالجسد، یعنی رزق دل سے کھینچا جاتا ہے، جسم سے نہیں۔ ذرا رکے اس جملے پر۔ ہم ساری زندگی جسم سے رزق کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں، ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، دوڑتے ہیں، تھکتے ہیں، گرتے ہیں، اٹھتے ہیں، اور یہ سب ضروری بھی ہے، کوشش تو کرنی ہی ہے، لیکن اگر دل کی کیفیت درست نہ ہو تو جسم کی ساری دوڑ ایک ایسے پہیے کی طرح ہے جو گھوم تو رہا ہے لیکن گاڑی آگے نہیں بڑھ رہی۔ اور اگر دل کی کیفیت درست ہو تو کبھی کبھی ایسے ذرائع سے رزق آتا ہے جن کا آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ کوئی پرانا واقف ملتا ہے، کوئی دروازہ اچانک کھل جاتا ہے، کوئی موقع ایسی جگہ سے آتا ہے جہاں آپ کی نظر بھی نہیں گئی تھی۔ یہ اتفاق نہیں ہوتا، یہ دل کی کیفیت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور اب وہ 3 بصیرتیں جو آج کے بعد آپ کے رزق کے ساتھ آپ کا رشتہ بدل دیں گی۔ پہلی بصیرت یہ ہے، رزق کا رکنا سزا نہیں، سگنل ہے۔ ہم جب مشکل میں ہوتے ہیں تو سب سے پہلا خیال یہ آتا ہے کہ میں نے کیا غلطی کی کہ مجھے سزا مل رہی ہے۔ لیکن ابن عربی کی تعلیم کے مطابق اللہ سزا دینے والا نہیں، اللہ سکھانے والا ہے۔ جب رزق رکتا ہے تو وہ ایک خاموش پیغام ہے، رکو، مڑو، اندر دیکھو، کچھ ٹھیک کرو۔ جیسے جسم میں درد اس لیے نہیں ہوتا کہ جسم آپ کو تکلیف دینا چاہتا ہے، درد اس لیے ہوتا ہے کہ کہیں کچھ توجہ مانگ رہا ہے۔ رزق کا رکنا بھی ایک درد ہے، اور درد کو سمجھنے والا شفا پاتا ہے، درد سے صرف لڑنے والا نہیں۔ دوسری بصیرت یہ ہے، آپ کا رزق کسی نے نہیں چرایا۔ یہ بات اس لیے کہنی ضروری ہے کیونکہ ہم میں سے بہت سے لوگ اپنی زندگی کے کئی سال اس سوچ میں گزار دیتے ہیں کہ فلاں کی وجہ سے میرا رزق رک گیا، فلاں نے میری جگہ لے لی، فلاں نے میرے ساتھ زیادتی کی۔ اور شاید یہ سچ بھی ہو، شاید کسی نے ظلم کیا ہو، شاید کوئی دشمن ہو، شاید کوئی حق مارا گیا ہو۔ لیکن ابن عربی کی تعلیم یہ ہے کہ اللہ کا نظام کسی انسان کی دشمنی سے بڑا ہے۔ جو رزق آپ کے لیے لکھا ہے کوئی اسے روک نہیں سکتا، بشرطے کہ آپ اپنے اندر کے دروازے بند نہ کریں۔ دشمن تو بہانہ ہے، اصل رکاوٹ ہمیشہ اندر ہوتی ہے۔ تیسری بصیرت یہ ہے، برکت مقدار میں نہیں، معیار میں ہے۔ یہ شاید سب سے گہری بات ہے۔ ہم رزق کو ہمیشہ گنتے ہیں، کتنا آیا، کتنا گیا، کتنا بچا، لیکن اللہ کی عطا میں ایک اور چیز ہے جو گنتی میں نہیں آتی، وہ ہے برکت۔ ایک کم رزق جس میں برکت ہو وہ اس زیادہ رزق سے بہتر ہے جس میں برکت نہ ہو۔ کتنے لوگ ہیں جن کے پاس بہت ہے لیکن سکون نہیں، نیند نہیں، صحت نہیں، رشتے نہیں، اور کتنے لوگ ہیں جن کے پاس حساب میں کم ہے لیکن دل بھرا ہوا ہے، گھر میں محبت ہے، راتیں سکون کی ہیں، چہرے پر اطمینان ہے۔ برکت طلب کریں، صرف مقدار نہیں، اور برکت وہاں اترتی ہے جہاں دل صاف ہو، نیت سچی ہو اور اللہ سے رشتہ زندہ ہو۔ اور اب ایک لمحے کے لیے رکے، جو کچھ آپ نے سنا وہ سر سے گزرنے نہ دے، اسے اندر اترنے دے۔ ابھی جہاں بھی آپ ہیں آنکھیں بند کریں
ایک گہری سانس لیں، پھر آہستہ آہستہ چھوڑیں۔ اب تصور کریں کہ آپ کے سینے کے بیچ میں ایک بند دروازہ ہے، پرانا دروازہ۔ شاید اس پر زنگ لگا ہو، شاید لکڑی بھاری ہو، شاید ہاتھ نہ لگانے کی عادت ہو گئی ہو، لیکن آج اس لمحے آپ اس دروازے کے سامنے کھڑے ہیں۔ اب تصور کریں کہ آپ کا ہاتھ اس دروازے کی کنڈی پر ہے اور آپ کے لبوں پر صرف یہ الفاظ ہیں: یا اللہ، میں نے جو بند کیا تھا آج کھول رہا ہوں، جو بوجھ اٹھائے تھے آج رکھ رہا ہوں، جو شکوے تھے آج چھوڑ رہا ہوں، بس تو ہے اور میں ہوں۔ اب ایک اور گہری سانس لیں اور محسوس کریں کہ وہ دروازہ آہستہ آہستہ کھل رہا ہے۔ آج صرف ایک کام کریں، صرف ایک۔ ان 7 چیزوں میں سے جو آپ نے سنی، ایک چنیں جو آپ کو سب سے زیادہ چھو گئی ہو، اور آج رات سونے سے پہلے وہ ایک قدم اٹھائیں۔ ایک فون کریں، ایک معافی مانگیں، ایک صدقہ دیں، ایک شکوہ چھوڑیں، ایک لمحہ صرف اللہ کے ساتھ گزاریں۔ رزق کے دروازے اکٹھے نہیں کھلتے، ایک قدم سے ایک دروازہ کھلتا ہے، اور پھر اگلا اور پھر اگلا۔ بالکل جیسے صبح کی روشنی ایک ساتھ نہیں آتی، پہلے ایک کرن آتی ہے، پھر دوسری، پھر آہستہ آہستہ اندھیرا پیچھے ہٹتا چلا جاتا ہے۔ رزق صرف پیسہ نہیں، رزق وہ سب کچھ ہے جو اللہ نے آپ کے لیے لکھا ہے۔ سکون بھی رزق ہے، محبت بھی رزق ہے، صحت بھی رزق ہے، ایک اچھا لمحہ بھی رزق ہے، اور یہ سب، بالکل سب، ایک کھلے دل کی طرف سفر کرتا ہے۔ اپنا دل کھولیے۔